बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रात को सौंफ वाला पानी पीना जिस्म को आराम देता है, हाजमा बेहतर करता है और सर्दियों में बढ़ने वाले मीठी की ख्वाहिश को कम करने में मदद देता है। जब आप सुस्त या गैर ज़रूरी भूख महसूस करें तो अदरक की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंदरूनी हरारत बढ़ाकर चर्बी को पिघलाने में मदद देती हैं और भूख कम करती हैं। नारियल का पानी वायरस और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है। इसके इस्तेमाल से डिप्रेशन से भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कसरत हेज़ में नारियल के फोस्त का छिलका जलाकर एक माशा हमराई पानी लेना मुफीद है। नाजरीन, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन और जमील थी, जिस पर वो इसराइली नहायत फरीबता था। चुनांचा जब उस औरत का इंतकाल हो गई तो उस इसराइली को बड़ा सदमा हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हुज़ूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम निकला जिसके नाक के नतनों, आंखों और जिस्म के दूसरों सुराखों से आग की लपीटें उठ रही थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुज़ूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचा वह मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचा कब्र पटी और उसे एक हसीन औरत सर से गिर जागते हुए बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा। वो इसराइली उर्सा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गरिया वज़ारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचा वो इसराइली बीवी के सानों पर सर रखकर सो गए। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हसीन था। उसको देखकर वो औरत खुद बहुत शहजादे पर फरीबता हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और फ़र्त मोहब्बत वाला एक से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरीबता हो गई और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बैठाकर ले गए। चुनांचा उसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसके मलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि इस शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा कि हाँ, मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है। उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरे वो बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये वही है। यह सुनकर औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बहुधा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी थी उसको वापस कर दें। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी ग़ुलाम को देख लें जो फिर ईमान की हालत में मरा है, और जो ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था
پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لی۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گئے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ ناظرین، مفسرین کرام نے کتب تفاسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کانا طلب کیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یعنی ان گاؤں والوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس گاؤں کا نام انطاکیہ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انطاکیہ کے رہنے والوں نے سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد تو قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائے گے، کیونکہ ان کے انکار کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا ہے۔ اس خیال سے وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس آیت میں باقی جگہ طا کر دیں تاکہ آیت اس طرح ہو جائے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یعنی گاؤں والے ان کی ضیافت کرنے کو آگے بڑھیں۔ ابو کی جگہ اتو ہو جائے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے، کیونکہ ابو کے معنی ہے انہوں نے انکار کر دیا اور اتو کے معنی ہے وہ ضیافت کرنے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، یہ اللہ بزرگ و برتر کا کلام ہے اور ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے پاک ہے، لہٰذا تمہارے کہنے پر یا کسی اور وجہ سے ایسا کیا جانا ممکن نہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے اور صبح قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی وساطت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا۔ ناصرین، اکرمہ بن ابو جہل کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ یہ اس باپ کا بیٹا تھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا تھا۔ ابو جہل بن ہشام مخزومی اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تنگ کیا اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر باپ اسلام کا دشمن تھا تو بیٹا بھی کسی سے کم نہ تھا۔ بدر کے لیے جب قریش کا لشکر نکلا تو اکرمہ بھی قریش کے لشکر میں فیش تھا۔ اکرمہ عرب کا مانا ہوا شخص سوار سیدنا خالد بن ولید کا بچپن سے جگری دوست اور نہایت بہادر انسان تھا۔ بدر کے میدان میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا اکرمہ اپنے باپ کا دفاع کر رہا تھا۔ جب معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کے باپ ابو جہل پر حملہ کیا تو یہی اکرمہ تھا جس نے آگے بڑھ کر معاذ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ان کا بازو کندھے سے کٹ گئے، صرف تھوڑا سا گوشت لٹکتا رہا۔ غزوہ بدر میں ہزیمت کے بعد اکرمہ کی اسلام دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ غزوہ احد میں یہ اکیلا ہی نہیں بلکہ اپنی بیوی ام حکیم کے ہمراہ ہی شامل ہوا۔ قریش نے لشکر کے ایک حصہ میمنہ پر خالد بن ولید کو اور دوسرے حصے میسرہ پر اسی کو مقرر کیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس میں اکرمہ کی ذہانت اور حربی صلاحیت کا خاصا عمل داخل تھا۔ غزوہ خندق میں بھی اکرمہ نہ صرف موجود تھا بلکہ قریش کے قائدین میں شامل تھا۔ یہ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھا جنہوں نے ایک جگہ سے خندق کو عبور بھی کیا، مگر مسلمانوں کی طرف سے بھرپور جوابی کارروائی کے باعث وہاں سے بھاگ نکلا۔ فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر مسلمان لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے چند ہی سرفرے آگے بڑھے تھے اور میں اکرمہ بھی شامل تھا۔ ہندمہ کے علاقے میں صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کے ہمراہ اس نے صحابہ کی مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فوجی دستے نے ان پر دعویٰ بولا اور یہ لوگ چند لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان بگوڑوں میں اکرمہ بھی شامل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی جرائم کے مرتکب بعض مجرموں کے بارے میں حکم جاری فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ کے خلاف سے چمٹے ہوئے ہو تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان مجرموں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھا۔ اکرمہ جان بچا کر طائف کے راستہ یمن کی طرف بھاگ گئے۔ چند روز گزرے تو اس کی بیوی ام حکیم ہند بنت عتبہ کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی۔ ام حکیم نہایت سمجھدار، ذہین و فطین خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، اکرمہ آپ کے ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے، اس سے قتل ہونے کا اندیشہ ہے، آپ از راہ کرم اسے معاف فرما دیں اور امان بھی عطا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا آمن، اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنے خاون کے لیے امان حاصل کر لیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی تلاش کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوئی، جاتے ہوئے اپنے رومی غلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ غلام راستے میں ان کو بہکانا چاہتا تھا۔ حکیم خاندانی عورت تھی اور مسلمان بھی ہو چکی تھی۔ اس سے نہایت غصہ آیا۔ حکیم نے نہایت سمجھداری سے کام لیا، ہیلے بہانے سے اسے حق نامک ایک قبیلے تک لے آئی۔ قبیلے کے پاس آ کر اس نے غلام کے خلاف مدد مانگی تو انہوں نے اسے باندھ دیا۔ حکیم قبیلے والوں سے کہنے لگی، اکرمہ کے آنے تک انتظار کرنا، اس کا فیصلہ وہی کرے گا۔ حکیم رضی اللہ عنہ نے تہامہ کے ساحل پر اکرمہ کو ڈھونڈ لیا۔ وہ کشتی میں سوار ہو چکا تھا۔ حکیم رضی اللہ عنہ اکرمہ سے واپسی کے لیے اصرار کر رہی تھی، مگر اکرمہ انکار کر رہا تھا، ڈر رہا تھا، اپنے انجام سے خوف زدہ تھا کہ کہیں مکہ مکرمہ میں اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ حکیم رضی اللہ عنہ واقعی بڑی حکیم اور دانا عورت تھی۔ اپنے خاوند کو نہایت محبت اور پیار سے سمجھایا۔ اسے کہا کہ اے میرے چچا زاد، میں اس شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو سب سے زیادہ نیک صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے بہتر انسان ہیں۔ اپنے آپ کو تباہی میں کیوں ڈالتے ہو؟ اور پھر بڑی تفصیل سے حکیم رضی اللہ عنہ اکرمہ کو بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اکرمہ نے تعجب سے پوچھا، کیا فی الواقع تم میرے لیے امان حاصل کر چکی ہو؟ حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کو یقین دلائی کہ میں نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی ہے تو انہوں نے تمہارے لیے معافی کا اعلان فرمایا ہے اور تمہاری تمام سابقہ لغزشوں سے صرف نظر کر لیا ہے۔ پھر کہا، تم میرے ساتھ مکہ مکرمہ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اکرمہ کو یقین آ گیا کہ اس کی بیوی واقعی درست کہہ رہی ہے، چنانچہ وہ واپس مکہ مکرمہ آنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ راستے میں حکیم رضی اللہ عنہ نے رومی غلام کی بد کرداری کا ذکر کیا کہ اس نے کس طرح اس کو ورا لانے کی کوشش کی تو یہ اکرمہ صبر نہ کر سکا۔ مکہ مکرمہ جانے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اس قبیلے میں پہنچا جہاں اس کا غلام اپنے انجام کا منتظر تھا۔ اکرمہ نے جب رومی غلام کو دیکھا تو آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تلوار کی ایک ہی وار سے اس بر کردار کو واصل جہنم کر دیا۔ اکرمہ اور اس کی بیوی حکیم رضی اللہ عنہ دونوں قریش کی شاہ بنو مخزوم کے معزز افراد تھے۔ ان کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر پہلے سے پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس طرح لب کے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ ایک روایت کے مطابق اس قدر جلدی سے آگے بڑھے کہ چادر اڑنے کی بھی پرواہ نہ کی۔ انہیں فرمایا، مرحباً بالراکب المہاجر، خوش آمدید اے مہاجر بن کر آنے والے سوار۔ حکیم رضی اللہ عنہ بھی نقاب اوڑے اس مجلس میں موجود ہیں۔ اکرمہ کو اس پذیرائی پر یقین نہیں آ رہا، میں اتنا بڑا مجرم، میں نے اسلام کی راہ میں کتنے روڑے اٹکائے، میں نے تو بے حساب مال کفر کی مدد کے لیے خرچ کیا، اور میرا اس طرح استقبال۔ اکرمہ بے یقینی کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوک الی ان تشہد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں تمہیں معبود برحق کی الوہیت کی شہادت کی طرف اور اپنی رسالت کی گواہی دینے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اکرمہ فوراً ایمان لے آیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے میرے بے شمار گناہوں کی معافی کے لیے دعا فرمائیے۔ ناصرین، وہ افراد جو ہر ہفتے کم از کم 2.5 گھنٹے کے معتدل یا سخت ورزش کرتے ہیں، ان کے ورزش نہ کرنے والوں کے مقابلے میں قبل از وقت مرنے کے امکانات 30% کم ہوتے ہیں۔ حال ہی میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا کہ وہ افراد جو باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں لیکن آلودہ فضا میں بھی رہتے ہیں، ان میں ورزش سے حاصل ہونے کے فوائد کی نسب مقدار ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات سائنس سے ثابت شدہ ہے کہ اگر جسم پٹ رہے تو دماغ بھی زیادہ عرصے تک تیز، توانا اور جوان رہتا ہے۔ لیمو کاٹ کر چہرے پر ملیں، اس سے جریا اور چائیا دور ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرہ پرکشش اور چمکدار بنانے اور خوب خون پیدا کرنا ہے تو رات کو 5 کھجور اور 20 کشمش پانی میں بھگو دیں، صبح دودھ کے ساتھ کھائیں، دوپہر کے کھانے کے بعد کچے لہسن استعمال کرو، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ لہسن بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ لہسن استعمال کرنے سے نکلا ہوا فیٹ 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو آدھا چمچ سونف چبا کر کھائے اور 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
ناشتہ مؤخر کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ عقل مند لوگ غصے کے وقت خاموشی کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔